अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से समाअत थी, जिस पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने बहुत वाज़ेह एक सवाल आज फिर दोबारा उठाया और उन्होंने कहा कि असल बात जो थी वो ये थी कि अरशद शरीफ कत्ल की वजह मालूम करना ज़रूरी है। वो किन मुहर्रिकात में उनको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा, उन पे FIRs क्यों कटी थी, और उसके बाद जो है फिर बाहर की चीज़ें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, और फिर दुबई से में भी उनको क्यों नहीं रहने दिया गया। और उन्होंने कहा कि बज़ाहिर अभी तक अरशद शरीफ के केस में उनको कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। JIT भी बनी, JIT के लोग बाहर भी गए, कि दुबई भी गए, कीनिया भी गए, और अब इत्तलात ये हैं कि शायद दोबारा भी जाएंगे, लेकिन कोई वाज़ेह चीज़ अभी तक सामने नहीं आई। और बतौर सहाफ़ी हमारा अभी भी यही सवाल है कि अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जो है उसमें थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और कातलों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई होना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज एक बड़े ही शानदार अफसर तारिक मलिक साहब, चेयरमैन नादरा, जिनको दूसरी दफ़ा लाया गया था बतौर चेयरमैन नादरा, और उनकी बहुत दुनिया भर में भी तारीफ़ें हुई। मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, श्रीलंका में भी गए और उन्होंने वहाँ पे भी जाके जो नादरा में उन्होंने जो भी इनोवेशंस की थी वो उनको भी ब्रीफिंग्स दी। और आज वो वज़ीर आज़म से भी मिले। वज़ीर आज़म ने उनकी कारकर्दगी की तारीफ़ भी की, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़े में उन्होंने जो मेन रीज़न वो लिखी, उन्होंने कहा कि जनाब जो हालात हैं वो ठीक नहीं हैं, और हुकूमती दबाव भी है शायद उन पर, और सियासी सूरत हाल जो है कशीदा है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते। अब एक तरफ वज़ीर आज़म उनकी कारकर्दगी, उनके काम की तारीफ़ करते हैं, दूसरी जानिब उनको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाता है। कहा यह जाता है कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, केसेस हैं। नाज़रीन, मामलात IPP जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वो भी मामला चल रहे हैं, और उन्होंने अपने बाकायदा ऑफिस बेयरर्स भी अनाउंस कर दिए हैं। जहांगीर खान तरीन साहब लंदन रवाना हुए हैं। इत्तलात ये हैं कि वो अपना मेडिकल चेकअप कराने गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो तबसरा है वो ये है कि शायद वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी मिलेंगे। अब बहुत सारे सवालात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही सवाल उठा चुकी है कि जनाब IPP को PMLN ने वेलकम क्यों किया है, और इस पर भी तबसरा होगा कि क्या वजह है कि IPP PMLN की तरफ ही जा रही है, क्योंकि आखिर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो है, मौजूद है। उस पर भी बात करेंगे। बजट के हवाले से आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक बात की। उन्होंने कहा कि ये जो है बिल्कुल एक बातचीत ही है, इसमें कुछ रखा नहीं है बजट के अंदर। और उन्होंने ये भी कहा कि ख़ुद जो वज़ीर मुमलिकत हैं ख़जाना की आयशा गौस पाशा साहिबा, उनके हस्बैंड जो माहिर माशियात हैं, वो इस बजट को कह रहे हैं कि ये एक बिल्कुल फारिग डॉक्यूमेंट है। और दूसरी जानिब एक मामला चल रहा है। एक तो कराची जो है वो उसको तूफ़ान का सामना है, जिसको बाइपर जॉय कहा जा रहा है, और दूसरा एक और सियासी तूफ़ान है जो कि मेयर कराची के हवाले से इस वक्त लगा हुआ है। लेकिन इस सियासी तूफ़ान को कहा जा रहा है, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि ये जमात इस्लामी ने सिर्फ चाय के कप में तूफ़ान बर्पा किया हुआ है, वैसे ये तूफ़ान नहीं है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो किया ईसा नकवी साहब, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, एंकर। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा साहब के वक्त का। मुझे ज्वाइन किया कैसर अहमद शेख साहब ने, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का भी। शेख साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा। एक तो ये मुझे जो सारी सूरत हाल है, पहले ज़रा बजट, क्योंकि हाल ही में बजट आया है, आपसे कोई मुशावरत हुई, आपसे कोई क्योंकि आपने बहुत मशवरे देते रहे बजट से पहले, आप हमारे प्रोग्राम्स में आते रहे और आप बताते रहे कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, इनको सही करना चाहिए, तो क्या कोई प्रोसेस में, जो बजट मेकिंग प्रोसेस था, आप उसमें शामिल थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर हैदर साहब, ये पहली बार है कि बजट के जो प्रोसेस है बिल्कुल काफ़ी हद तक मेरे मशवरे उसमें शामिल थे,
اور کچھ مشوروں پہ عمل بھی کیا گیا. میں مشکور ہوں پرائم منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے میرے سے رائے لی. لیکن یہ سب آخری مہینے میں اور چند دنوں کی بات ہے, کیونکہ ہم اوورآل جو جس صورتحال سے گزر رہے ہیں اب یہ بہت مشکل ہے. دیکھیے کچھ یہ تو ایک لانگ ٹرم کے جو آپ کے فائنینشیل میٹرز ہیں یہ تو ایک تقاضا کرتے ہیں بڑے لمبے عرصے کا اور بڑے کنسسٹنٹ ایفرٹ کا, اور ایک آپ کی پالیسیز میں اسٹرکچرل چینجز کا معاملہ ہے. معیشت ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہی ہے, اور یہ بات میں نے 12 مئی کو لاسٹ ایئر بڑی تفصیل سے اسمبلی میں کہی تھی, آج سے 13 مہینے پہلے, کہ آئیے بیٹھیے سب یہ ہوا نا جو پولیٹیکل انسرٹینٹی رہی, اور پھر ہم آپس میں بیٹھے نہیں, ہم نے چارٹر آف اکانومی نہیں کیا. بار بار کہنے کے باوجود ہم کہتے رہے کہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم آپس میں ٹسل کریں ان معاملات پہ. میں نے یہاں تک کہا کہ ہمارا مریض جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے, پہلے سارے ڈاکٹر مل کے ہم اس مریض کو اپنے تندرست کریں, پھر اس کی کوئی واقعی ڈیٹیں بھی رکھ لیں گے کہ الیکشن کب ہے, شادی کی اور منگنی کی ڈیٹیں کب رکھنی ہیں. بہرحال یہ معاملہ تو گزر گیا پورا 1 سال, اور بجٹ میں کافی کچھ ڈائریکشن جو ہے وہ بہتر سائڈ پہ ہے. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ڈائریکشن پہلی بار جو ہے نا, یہ جو مراعات یافتہ طبقہ تھا نا, جو ہے مراعات یافتہ طبقہ ہمارے ملک میں, ان کو دیکھیے آپ سے آج سے 2-2.5 سال پہلے 3 ارب ڈالر, جب پاکستان کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے, 3 ارب ڈالر لٹا دیے گئے 0% پہ 10 سال کے لیے. کوئی ابھی آفیشلی ہمیں بتایا اسٹیٹ بینک میں کہ کوئی 580 بڑی فیملیز میں جو بہت ویلدی فیملیز تھی ان کو دے دیے گئے. اور جب ان کی تفصیل ہم لیتے ہیں تو وہ تفصیل یہ ہے کہ وہ 3 ارب ڈالر کا جو مشینری آئی ہے, وہ مشینری بھی بس ہر ایک نے منگا لی, زیادہ ویلیو کر کے بھی منگا لی کہ مفت میں پیسہ مل رہا ہے اور اس پہ سود نہیں ہے, تو وہ آج بیکار پڑی ہے, زیادہ تر اس میں وہ چل بھی نہیں رہی, کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھی. تو وہ ایک وقت تھا جو ہم ایکسپلائٹڈ کلاس ایکسپلائٹر جو ہے ان کو دے رہے تھے. شیخ صاحب تو اس بجٹ میں ڈائریکشن کی تبدیلی ہے. جی شیخ صاحب, تو جو جس طرح کہا تھا اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہ یہ الیکشن بجٹ نہیں ہے, یہ ایک رسپانسبل بجٹ ہے, پالیسی اورینٹڈ بجٹ ہے, تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر الیکشن بجٹ ہوتا تو شاید عوام کے لیے زیادہ ریلیف ہوتی اس میں. نہیں جی, یہ الیکشن کا بالکل خیال کیا گیا اس بجٹ میں دیکھیے زیادہ تر, کیونکہ عام لوگوں کو پبلک کے اوپر ہی ہم نے یہ جو بھی خرچ ہوا ہے, اور ڈیفیسٹ ہے 6.5-7 ہزار ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہے, جو کہ بہت بڑا ڈیفیسٹ ہوتا ہے. ہمارا اگر کل بجٹ 14,000 ارب کا ہے تو اس میں 7,000 ارب کا تو یعنی خسارہ ہے اس بجٹ میں. تو اس سے اوپر اور کیا ہوگا یعنی جو بجٹ الیکشن کا, بالکل. اور خیال کرنا بھی چاہیے تھا, ہمارا طبقہ پس رہا تھا, جس طبقے کا خیال کیا ہے وہ طبقہ پہ, مثلا اس طبقے میں SMEs کا پہلی بار خیال کیا گیا ہے. ان کو قرضہ ملتا ہی نہیں ہے, ہمارے ملک میں صرف قرضہ 93% بالکل صحیح فرمایا. ایگریکلچر پہ بھی جی, ایگریکلچر اور SMEs پہ بڑا آپ نے دیا ہے, لیکن آپ بہت بڑا جی لیکن ایک اعتراض آیا تھا وہ کہ ایگریکلچر کی جو لوکلی پروڈیوسڈ مشینری ہے اس کے اوپر ٹیکسز یا اس کی پرائسز کم نہیں ہوئی ہیں, امپورٹ کے اوپر جو ہے وہ جو مشینری آئے گی ایگریکلچر سیکٹر کے لیے اس پہ ہے. میں ویلکم کرنا چاہوں گا مجاہد بریلوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اینالسٹ, جرنلسٹ, اینکر. بہت بہت شکریہ بریلوی صاحب آپ کے وقت کا. کوئکلی بجٹ پہ تو خیر میرے خیال میں اب باتیں ہوتی رہیں گی, ذرا چلتے ہیں. یہ جو ایک نئی پارٹی بنی ہے IPP, جہانگیر خان ترین صاحب کا جہاز ابھی اڑا نہیں ہے, لیکن ابھی پرندے خود ان کے پاس پہنچے ہیں, اور اب اگر وہ لنڈن سے واپس آئیں گے, جب آئیں گے شاید کہتے ہیں کہ جی علاج کے لیے گئے ہیں, کوئی کہتے ہیں جی میاں نواز شریف سے بھی ملاقات ہوگی. تو جب جہاز اڑے گا تو کس کا پارٹی کو زیادہ خطرہ ہونا چاہیے اس کا؟ ٹھیک ہے, میں معیشت کا طالب علم ہوں, لیکن میرے لیے بہت ہی قابل احترام قیصر شیخ صاحب جی اور ہمیشہ میں ان کا معترف رہا ہوں. یہ ضرور معلوم کرنا چاہوں گا شیخ صاحب سے کہ اور باتیں تو چھوڑیے کہ 22,000 ارب روپے کہاں سے آئیں گے, ریونیو آپ کو کہاں سے مل جائے گا 7,000 9,000 ارب جو آپ کہہ رہے ہیں, جبکہ جو ہو رہا ہے. باقی میں اور بھی ٹیکنیکلی کرتا, کون سی انڈسٹری آپ کی آج آپ نے دیکھ لیا کیا کولیپس کے قریب ہے, درآمدات کا کیا حال ہے, کرنسی کا کیا حال ہے. اس کے باوجود مجھے یقین ہے شیخ صاحب
آپ نے نہیں لیے ہوں گے. آج یعنی 9 جون کو آپ کے ایم این اے شپ، آپ کی گورنمنٹ ابھی 14 اگست کو ختم ہو رہی ہے، اور آپ نے جو ہے وہ اپنے ایم این ایز اور پیپلز پارٹی ان کو راضی کرنے کے لیے 110 ارب روپے دے دیے. 50 کروڑ روپے کس بات کے؟ یعنی آپ بتائیے کس بات کے لیے آپ 50 کروڑ روپے لے رہے ہیں یہ اگلے 2 مہینے کے لیے؟ یہ جو ایکسٹرا دیے گئے جو ایس ڈی پی کیا ہوتا ہے، جو مجھے پتہ نہیں، ضمیر تم سے میں سیکھتا رہا ہوں معیشت کا. یہ تو میں اکانومی کے بات صرف کروں گا، صرف اتنی کہ یہ اس بجٹ میں اول تو یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ جو وعدے وہی کیے گئے ہیں. 2 مہینے کی جو میں بات کر رہا ہوں، میں نے والی بات کہ بھائی آپ نے کس لیے لیے اتنے پیسے؟ کیوں؟ کون سا آئین قانون دیتا ہے آپ کو اس بات میں 50 کروڑ روپے خرچ کریں گے؟ کیا ضمیر ہے؟ ہم نے کراچی کے کا تو میں کہہ سکتا ہوں، شیخ صاحب نے باقی بھی علاقہ دیکھا ہے. کیا ہوا ان ایم این ایس کو جو پہلے سے ملتے رہے 10 کروڑ 20 کروڑ؟ نہ نالیاں بنائیں، نہ کوارٹر بنائے. پورے بلوچستان سندھ میں چلے جائیں، پنجاب کی بات نہیں کروں گا کوئی کم میں نے سفر کیا ہے. تو آپ نے بسد احترام، مجھے تو لگتا ہے کہ شیخ صاحب نے تو کم از کم نہیں قبول کیے ہوں گے، شاید واپس بھی کر دیں. اگر خرچ کیے تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. ورنہ 50 کروڑ روپے کیسے خرچ ہوں گے 2 مہینے میں؟ ایک تو بات یہ اکانومی کی ہو گئی جس میں جاؤں گا نہیں. اور یہ جو استحکام پارٹی، شیخ صاحب کا میں ایک بار پھر اس بات کا معترف ہوں کہ یہ بڑے استقامت اور کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں. جس دن میاں صاحب کو 12 اکتوبر 99 کو نکالا گیا تھا، سبیر احمد صاحب آپ تو بڑے باخبر صحافی ہیں، اور کیا ہوا تھا؟ ایک سال کے اندر پوری پارٹی کاف لیگ بن گئی تھی. ایک کتنے سال 2/3 میجورٹی تھی وہ اقلیت میں بدل گئی. میاں صاحب نے جب یہ حال دیکھا تو 1 سال بعد چلے گئے اور معاہدہ کر کے لکھ کر باقاعدہ کہ میں 10 سال تک نہیں آؤں گا، سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. سعودی جہاز، سعودی پاسپورٹ پہ چلے گئے. تو ہم نے جو ہے اس طرح کی، بھٹو صاحب کے زمانے میں پیٹریوٹ، نیشنل پروگریسو پارٹی، پھر ابھی کاف لیگ، پھر اس سے پہلے اگر آؤں گا میں ادھر بھی چلے آؤں گا. ہم نے یہ پارٹیاں بنتی ہوئی دیکھی ہیں کاغذ کی. ہاں یہ میں ضرور مانوں گا آج نون لیگ اگر ہے تو نواز شریف کی وجہ سے ہے. لیکن میاں صاحب کی سیاست آپ ختم نہیں کر سکے، وہ ایک ریئلٹی ہے. بھٹو ایک ریئلٹی ہے. اب ان کا نام میں نہیں لوں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح پرانے زمانے میں عورتیں اپنے شوہروں کا نام نہیں لیتی تھی. میں پچھلی پارٹی کے قائد کا نام نہیں لوں گا کیونکہ شاید نام نہ لینا شاید وہ آپ نے کر. جی چیئرمین پی ٹی آئی، چیئرمین کیسے چلے آپ کہتے؟ صحیح. تو یہ جو کام پارٹی ہے جو کہیں کا روڑا جمع ہوا ہے، آپ نے دیکھا نہیں بیشتر شامل ہونے والے شرم کے مارے سر نہیں اوپر اٹھا رہے تھے. تو یہ اس طریقے سے سول ملٹری یہ لوگ ملے ہیں ایک پارٹی کو ختم کر کے، اور اس پر اگر سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہمارے شریف پارٹی اور نون لیگ پارٹی، تو ان کو خود یہ سب سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کتنا سفر کیا ہے ان کنگ پارٹی کے ہاتھوں اور ان کے سرپرستوں کے ہاتھوں. بالکل صحیح. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. شاہ محمود قریشی نے عیسیٰ نقوی بولا ہے کہ یہ استحکام پاکستان جو پارٹی ہے یہ اٹس ڈیڈ آن ارائیول. تو قریشی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. کیا اس پارٹی میں مطلب آپ حیران ہو، اور کوئی بھی شخص، یعنی کہ مجھے تو بہت حیرت ہوگی. ٹھیک ہے ان کے پاس پیسہ ہے، آپ نے آئی پی پیز لائے تھے، آپ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، وہ پاور پلانٹس لگائے تھے جو ملک میں کھرب پتی بزنس مین تھے. آپ نے کیونکہ حکومت سے بجلی نہیں بن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دو، یہ بجلی بنائیں گے، بیچیں گے، ان کا بھی فائدہ ہوگا. ڈالرز میں آپ نے کر لیا. 20-30 سال گزر گئے، بجلی نہیں آئی. آپ نے 2023 آ جاتا ہے، آپ نے کہا کہ اب حکومت اور ریاست استحکام نہیں لا پا رہی تو اس کا بھی ٹھیکہ جو ہے نا وہ 3-4 ارب پتی لوگوں کو دے دیں. تو آئی پی پی آپ کہہ رہے ہیں یعنی کہ یہ بھی ہاں وہ کہہ رہے ہیں is an independent power producer now, political power producer. ہاں وہ نہیں، وہ استحکام پروڈیوسر جناب بن گیا آئی پی پی. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ایک جماعت جس کی فلسفی نہیں ہے، جس کی آئیڈیالوجی نہیں ہے، جس کی اسٹرگل نہیں ہے، جس کا نعرہ نہیں ہے، جس کا منشور نہیں ہے، جس کی پارٹی آج سے چند دن پہلے پیپر پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اس کے بارے میں دعوے یہ ہو رہے ہیں کہ وہ کوئی ونڈرز کر دے گی اور وہ اس پوزیشن میں آ جائے گی جہاں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ جس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگا. آپ یقین مانیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی کوتاہ نظری کے اوپر میں حیران ہوتا ہوں. انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، ماریں کھا کے نسل در نسل سیاست کر کے یہ اس کو ویلکم کر رہے ہیں. یعنی نون لیگ جس کی روٹس ہیں عوام میں،
تحریک انصاف جس کی اب روٹس بن چکی ہیں عوام میں، تو کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ریزن تو ہوگی اس کے پیچھے ویلکم کرنے کے پیچھے. ان کو نظر آتا ہے نا. پیپلز پارٹی آپ کو پتہ پاکستان میں سیاست کیسے ہوتی ہے. ایک حلقہ ہے جس میں ارائیوں کا ووٹ زیادہ ہے، آپ نے ہرانا ہے تو آپ ایک ارائی کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیں. آپ نے ان کا ووٹ توڑنا ہے نا. تو بیسیکلی جہانگیر ترین اور ان کی پارٹی جو ہے نا وہ پراکسی جماعت بنائی گئی ہے، لیکن وہ پراکسی جماعت رہے گی نہیں. یہ جو نون لیگ اس کو ویلکم کر رہی ہے نا، یا کسی اتحاد کی طرف یا کسی الیکٹورل الائنس پہ تو نہیں جائیں گے. مجھے یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا روکنا پڑے گا. میں چاہوں گا کہ بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آپ اپنا جو آرگومنٹ ہے وہ کمپلیٹ کر لیجیے. تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے عیسیٰ نقوی صاحب بات کر رہے تھے. عیسیٰ بات مکمل کریں اور مجھے بتا دیں کہ پی ایم ایل این نے تو خیر بہت پیپلز پارٹی نے برا کیوں منایا؟ ٹھیک ہے کسی کوئی بڑی پارٹی ویلکم کرتی ہے تو کر لے. اس میں زرداری صاحب گئے تھے نا لاہور، اسی شوق میں گئے تھے کہ اب جو حصے بکھرے ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے تو مجھے میرا حصہ ملے گا. کاف لیگ اپنا حصہ چاہ رہی تھی، صرف مسلم لیگ نون تھی جو تحریک انصاف کے چھوڑنے والوں کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے وہ دانہ چکھ کے دیکھ لیا تھا لاسٹ ایئر جب انہوں نے جو ٹرن کوٹس تھے، سوٹیبل ورڈ استعمال کرنا چاہیے، لوٹے نہیں کہنا چاہیے. اچھا صحیح. ان کو جب ٹکٹس دیے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ضمنی انتخابات میں رزلٹ دیکھ لیے تھے تو ان کی اپنی جماعت بھی خراب ہوئی. اپنے سال ہر سال سے ان حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو کہ آس امید میں بیٹھے تھے کہ ہمیں ٹکٹ ملے گا، انہیں ٹکٹ نہیں ملا، پارٹی بھی خراب ہوئی، الیکشن بھی نہیں جیتے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کینڈیڈیٹ کے ساتھ جائیں. وہ تو لینا نہیں چاہ رہے تھے. تو زرداری صاحب بھی اپنے وہ ڈھیر سارے میرے خیال ہے جھنڈے پرنٹ کرا کے پہنچے تھے کہ میں بھی پہناؤں گا، میں بھی اس کی تصویریں جناب پیپلز پارٹی. ڈھیر سارے صرف جھنڈے ہی تھے، سیاسی جماعت جو ہے نا اس کو بیلٹ باکس پہ ختم کرنا نا وہ سب سے، اگر کسی سیاسی جماعت نے ختم ہونا ہے 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کی جو پالیسیز تھیں ان کے بعد سندھ ان کے پاس رہا. زرداری صاحب جتنا مرضی اس کو آر او کا الیکشن کہیں، لیکن وہ جو الیکشن ہوا 2013 کا اس میں پیپلز پارٹی پنجاب سے وائپ آؤٹ ہو گئی تھی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے مرحوم ہمارے دوست چودھری سعید اقبال صاحب وہ بتایا کرتے تھے کہ آصف علی زرداری نے باقاعدہ ان کو مطلب پیار پہ نا یوں پیار سے ٹیپ کر کے نا پیٹ کر کے تو ان کو کہنا چودھری فکر نہ کر 2013 میں پنجاب دلواؤں گا. اور وہ پنجاب کیا دلوایا کہ وہ ویسے ہی ہاتھ سے گیا. اور اس کی بڑی وجہ وہی تھی کہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کی ایک بہت زبردست پالیسی تھی ٹو اپیز پی ایم ایل این. مطلب ہمارے دوست جو تھے پنجاب کے وہ پارلیمنٹیرینز وہ کہتے تھے کہ جی ہمارے کوئی کام نہیں ہوتے، پی ایم ایل این کے کام ہو رہے ہیں پنجاب میں. ایک وجہ یہ بھی تھی یقیناً. کیسر احمد شیخ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یعنی کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی ورسز پی ڈی ایم جو ہے یہ اب معاملات زیادہ خراب ہو رہے ہیں تیزی سے؟ پہلے نجم سیٹھی صاحب اور کے حوالے سے معاملات کافی سننے کو مل رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں. پھر اب چیئرمین نادرا کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب اب وہ اس میں بھی پڑے گا کہ کون لگوائے گا، کس کا بندہ ہوگا. تو اور پھر آئی پی پی جو ہے استحکام پاکستان پارٹی اس کی وجہ سے بھی. تو آئندہ آنے والے دنوں میں کتنا آپ ٹائم دے رہے ہیں کہ مزید یہ، کیونکہ دے ور اسٹرینج بیڈ فیلوز، تو کتنے دنوں تک مزید یہ ساتھ رہیں گے اور پھر پارٹ ویز بجٹ کے بعد؟ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں نویر حیدر صاحب. آپ دیکھیے 15 سال، پچھلے 15 سال میں 4 سال پی ٹی آئی نے حکومت کی، 5 سال پیپل پارٹی نے اور 6 سال مسلم لیگ نون نے حکومت کی. آپ بتائیے کہ 15 سال پہلے کا پاکستان اچھا تھا یا آج 15 سال بعد جو جمہوریت رہی، کوئی مارشل لا نہیں آیا، تینوں جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کو موقع ملا، 15 سال بعد کیا لوگوں کی حالت ہے؟ پورے 15 سال آپ دیکھ لیجئے. ہمارے ہاں یہ جو پارٹیوں میں نہ تو جمہوریت ہے، پارٹیوں میں جب تک ہم بیس نہ، یہ ہم آپ کہتے ہیں کہ پارٹیاں بڑی پاپولر ہیں، ایکچولی وہی الیکٹیبل ہیں، وہ اپنے علاقوں میں کام کرتے ہیں، ان کا انٹریکشن ہے لوگوں سے، وہ قومی خوشی میں جاتے ہیں اور دن رات ان سے رابطے میں رہتے ہیں. پارلیمنٹری سسٹم میں آپ اس کینڈیڈیٹ کو اہمیت ہی نہیں دیتے. آپ پارٹیوں کی بات کریں، میرے حساب سے کوئی بھی پارٹی یہاں اپنے روٹ نہیں بنا سکی کیونکہ کوئی ڈیلیور نہیں ہوا. مجھے بتا دیجیے کسی نے بہتر کیا ہوگا دوسری پارٹی سے، لیکن پاکستان کہاں رہ گیا؟ شیخ صاحب میں عیسیٰ نقوی ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنی سچی باتیں نہ کریں، آپ کی پارٹی کو بالکل پسند نہیں آئیں گی. نہیں یہ تو ہمیشہ سے بولتے آ رہے ہیں.
میں نے تو ان کو کبھی نہیں. میری پارٹی میری باتیں پسند کرتی ہے اور مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے. میں تو لوگوں کی بات کرتا ہوں. مجھے پارٹیوں سے نہیں ہے لینا دینا, مجھے اپنے ملک سے اپنے لوگوں سے لینا دینا ہے. جس طرف سے جس ولولے سے میں نے پالیٹکس کی, میں نے تو ایک بزنس مین ہوں اور کراچی میں رہتا ہوں, آپ سب مجھے جانتے ہیں. میں یہاں کراچی کے الیکشن لڑتا رہا, تو میں تو اس جذبے سے آیا کہ جا کے کوئی اپنے ملک کو, جیسے دوسرے ملکوں کو ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے ترقی کی ہے, کہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں. کیا ہوگا اگر ایک پارٹی مجھے ناپسند, شیخ صاحب آپ نے کراچی کا نام لیا, اگر مجھے پسند کرو, میں آپ کو شیخ صاحب آپ نے کراچی کا نام لیا. میں رہتا ہوں. نہیں بالکل. ایک تو یہ کہ اس کو طوفان کا بھی سامنا ہے, اور پھر میئر کراچی پر جو معاملات چل رہے ہیں اس پر آپ نے کوئی نظر رکھی ہوئی ہے کہ یہ کیا بن رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو حافظ نعیم صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی چلا رہی ہے اپنی. دیکھیں نا, ایک طرف تو ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, پھر جمہوریت کے حالات تو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو ماننا پڑے گا نا. گراؤنڈ ریالٹیز میں اگر پی ٹی آئی کے ان کے اپنے ووٹر ان کو ووٹ ان کے کہنے پہ نہیں دیتے, آج جو میں خبریں دیکھ رہا ہوں وہ تو یہ ہے نا. تو الیکشن تو سامنے ہے, لوگ میجارٹی اگر پوری جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اکٹھی ہو جائے تو نہیں بن سکتا پیپل پارٹی کا میئر. لیکن میئر تو وہی بننے جا رہا ہے جو سامنے حالات ہیں وہ تو یہی ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی والے جب دیں گے ہی نہیں. پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے, آپ نے دیکھا تو یہ ایک ہفتہ تو وہ چل نہیں سکے. 9 مئی کو کے بعد جو ہوا, ہر ان کا ممبر ان سے ہٹ گیا. اور ان کے ہوتے ہوئے بھی دیکھیں, میں آپ کو ایک بتاؤں, کچھ نہ کچھ تو پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے نا. ہماری پارٹی اپوزیشن میں رہی, پیپل پارٹی رہی, جے یو آئی رہی پچھلے 3.5 سال, کوئی ایک ممبر بھی نہیں اپنی کسی پارٹی سے ہٹا. لیکن وہ تو جب اقتدار میں تھے پی ٹی آئی والے, تو ان کے 20-22 ممبر تو تب ہٹ گئے. آج تک ہمارا ممبر کوئی اقتدار میں یا اپوزیشن میں کوئی ایک بھی کسی پارٹی کا گیا نہیں ہے دوسری طرف. اپوزیشن کے دور بھی, پچھلا دور آپ یاد کرا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جب کاف بنی وہ 20-25 سال پرانی باتیں ہیں. ابھی ریسنٹلی تو کوئی کسی پارٹی سے کوئی نہیں گیا. اور یہ ان کے سارے ممبر اقتدار میں, باوجود اقتدار کے 20-22 ممبر ہمارے ادھر بیٹھے ہیں پی ٹی آئی سے ہٹ کے. پی ٹی آئی والوں نے کدھر ووٹ, جب کراچی کی آپ بات کر رہے ہیں تو کراچی میں تو پی ٹی آئی, لیکن وہ بہت سارے جو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین یوسیز ہیں ان کا خیال ہے کہ جی ہمیں اب کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہے ہمارے پاس, تو ہم کس سے رابطہ کریں, کس سے پوچھیں, گائیڈنس کس سے لیں. مجاہد بریلوی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کھٹائی میں معاملہ پڑے گا؟ کیونکہ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ جی ہم تو پھر ان کو نہیں چلنے دیں گے اس طرح, یہ جو زور زبردستی کر کے میئرشپ لی جا رہی ہے. اور یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, جس کا آپ نے اظہار بھی کیا. لیکن اس وقت جب آپ کے 8-9 ہزار کارکن جیلوں میں ہیں, اور یہ جو کہہ رہے ہیں ایک ہفتے نہیں بیٹھے, غالباً 1.5 مہینے سے تو وہ خواتین بیٹھی ہیں 13 خواتین جیلوں میں ہیں. ابھی پرویز الہی کو میں دیکھ رہا تھا, چودھری پرویز الہی شیخ صاحب ضرور جانتے ہوں گے, کہہ رہے ہیں جی میں زمین پہ سو رہا ہوں 10 دن سے, پنکھا نہیں ہے. آپ مجھے ضمیر حیدر, میں بھی بڑا پرانا کمیٹیڈ ہوں, سب جیل کاٹ چکا ہوں فوجی اس کی. مجھے اب اس عمر میں, اس وقت میں آپ مجھے کمرے میں بغیر پنکھے اے سی کے 12 گھنٹے بتا لیں نا, تو آپ جو کہیں گے نا میں لکھ کر دے دوں گا. کہ نہ ساری زندگی صحافت کروں گا, نہ ساری زندگی ٹی وی پہ آؤں گا, نہ ساری زندگی گھر سے نکلوں گا. ہر چیز لکھنے کے لیے تیار ہوں میں. جو چاہے آپ مجھ سے معافی منگوا لیں, جو دستاویز کر لیں میں کر لوں گا. کیا باتیں کرتے ہیں, کس طریقے سے اس وقت پی ٹی آئی کا تو بندہ باہر نہیں نکل رہا کراچی سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر وفاداری بدل لیں, تو میں نے کہا اب کہتے ہیں جی تاریخ سے بات نہ کریں, کیسے کاف لیگ بن گئی, کدھر چلے گئے یہ پورے جو 100 کتنے رہ گئے تھے, 16 ایم این اے جیتے تھے 2002 کے شاید الیکشن مشکل سے, فضل الرحمان تک چھوڑ کے چلے گئے تھے آج ان کے قریبی دوست. اور اس وقت جو ہے جو ریاستی, سوری تجھے میں زیادہ ریاستی جور کے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں ان کی داد دینی چاہیے. آپ اس وقت ساتھ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کا, خود اس پارٹی نے آپ کے ساتھ کیا کیا اس کے میں نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں. تو یہ جو ہے اگر آپ کی پسند کی تاریخ تو نہیں لکھی جائے گی نا, آپ کو ریشنل ہو کے بات کرنی پڑے گی. مجاہد بریلوی صاحب تک کو آج نہیں نکلنے دے رہے گھروں سے. صحیح. مجاہد بریلوی صاحب کوئکلی مجھے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب لوگ آزادانہ ووٹ دیں گے, آزادانہ ووٹ دیں گے. کس طریقے سے ہو رہا ہے یہاں پر, کیا مجھے پتا ہے کہ میں تفصیل میں نہیں بتا سکتا. نہیں ٹھیک ہے, چلیں. شیخ صاحب جیسے لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت اس پہ بات کریں کہ پی ٹی آئی کے اگر 62 ارکان ہیں نا, وہ وہاں 62 ارکان پہنچیں. اور اگر وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کیونکہ ہوگا کہ ہم عمران پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے, ہم ایکسیپٹ کریں گے. لیکن اگر 12 غائب ہوئے, 16 کو کر لیا جو یہ ہونے جا رہا ہے,
پھر آپ اس کو جمہوریت کہیں گے تو پھر ہم یاد دلائیں گے مجاہد بریلوی صاحب کاف لیگ بنے گی. مجاہد بریلوی صاحب میں نے پہلے بھی ایک سوال کیا تھا, کوئکلی مجھے اس کا رسپانس دے دیں کہ آئی پی پی سے خطرہ کس کو ہے, پی ایم ایل این کو, پیپلز پارٹی کو؟ کسی کو خطرہ نہیں ہے. جو پارٹی 0+0 ابھی بننے سے پہلے یہ انجام کو پہنچ گئی, اس سے کس کو خطرہ ہوگا؟ اچھا مطلب اچھا کوئی خطرہ نہیں ہے, تو پھر مطلب جو بڑھ چڑھ کر ویلکم کر رہے ہیں ان کو, تو پھر عیسیٰ نقوی نے صحیح کہا کہ کچھ سوچنا چاہیے. ویلکم کرو, وہ تو چاہ رہے ہیں کہ جتنے پھلٹ, وہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ نون لیگ نے کام قبول نہیں کریں گے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ تو بغیر سیٹوں کے آئیں گے نہیں. یاد نہیں ہے آپ کو جو 25 جو ضمنی انتخاب ہوئے تھے, 25 جو ایم پی اے ٹوٹ کے گئے تھے پنجاب اسمبلی کے, اور نون لیگ نے ان کو سب کو ٹکٹ دے دیے تھے. ابھی حال کی تاریخ ہے, یہ تو پرانی نہیں, تو ان میں سے 22 ہارے تھے اور نون لیگ والوں نے ووٹ نہیں دیا تھا پی ٹی آئی کو. اس سے تقریباً اتنا ضرور سبق سیکھا ہے انہوں نے کہ اب ہمیں پی ٹی آئی والوں کو نہیں لینا ہے, کیونکہ لوگ نہیں ووٹ دیں گے, جو بلے کے گلے میں شیر کو نہیں ڈالیں گے. صحیح, بالکل صحیح. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد مزید اس کو کریں گے کہ کیا سیاسی جو اس وقت ہے, کتنی جلدی الیکشن دیکھ رہے ہیں, کیونکہ بہت مختلف آراء آ رہی ہیں. جو آئی پی پی کے لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ جی ابھی مزید استحکام آنا چاہیے, اداروں کو مستحکم ہونا چاہیے, اس کے بعد انتخابات کی طرف دیکھنا چاہیے, چاہے وہ معاشی استحکام ہو اور دیگر جو چیزیں ہیں. اور پھر ان کا ایک کلیم یہ بھی ہے کہ کڑا احتساب ہونا چاہیے انتخابات سے پہلے. اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب بجٹ آ گیا, پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے انتخابات وقت پر ہونے چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اگر توسیع ہونی ہے تو وہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے. آئی پی پی جو بنی ہے ان کا بھی یہ خیال ہے کہ جی ابھی ذرا نہیں, فوری انتخابات میں نہیں جانا چاہیے. پی ایم ایل این کا بھی خوف ہے کیونکہ بجٹ کے بعد کوئی ایز سچ ریلیف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے لیکن نظر نہیں آ رہا, عوام اسی طرح پریشان ہے. تو ابھی تک پی ایم ایل این کے پاس بھی کوئی فیس ہے نہیں الیکشن میں جانے کا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ الیکشن ہو جائیں گے جو اس سال اکتوبر یا نومبر میں, یا یہ معاملات چلیں گے آگے؟ شیخ صاحب. جی ضمیر حیدر صاحب, الیکشن میرے خیال میں ہو جائیں گے اور ہونا بھی چاہیے, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. الیکشن اگر نہیں کرائیں گے تو آلریڈی جیسے آپ نے خود کہا لوگ بڑی پریشانی میں ہیں, اور بڑا ہمارے سامنے کوئی ایسی نظر نہیں آ رہی کہ کیا ڈائریکشن ہے. آئی ایم ایف ہمیں بالکل تقریباً انکار کر چکا ہے, ان کے ابھی سٹاف لیول کہہ تو رہے ہیں وہ, لیکن مجھے توقع بہت کم ہے کہ آئی ایم ایف سٹاف لیول ایگریمنٹ کرے گا. اور ہم مشکل سے مشکل دور میں گزر رہے ہیں. اگر ہم رہیں گے, کوئی بھی پارٹی اس میں مقصد اگر ایکسٹینشن ہوگی تو کوئی حالات کو بہتر نہیں کر سکے گی. ابھی ہمیں ایک پوری ڈائریکشن کے ساتھ, دیکھیں ایک وقت تھا جب پی ٹی آئی والے کہتے تھے سال پہلے کے الیکشن, تو میں کہتا تھا یہ الیکشن کا وقت نہیں ہے, آپ ٹائم پہ الیکشن کروائیے. لیکن اس وقت الیکشن بہت ضروری ہیں. الیکشن نہ ہوں گے تو ایک جو انسرٹینٹی ہے, جو پہلے ہی پولیٹیکل ٹرمائل کی وجہ سے یہاں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, باہر کے لوگ یہاں نہیں آ رہے اور ہمارا سرمایہ باہر جا رہا ہے, تو یہ اور بڑھ جائے گا. اس لیے الیکشن ٹائم پہ ہونا بہت ضروری ہے. شیخ صاحب ویسے آپ نے بڑی خبر دے دی, کیونکہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ہوپ فلی معاہدہ طے پا جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر نہیں آ رہا. پہلے آپ کہتے تھے اسٹیبلٹی آنی چاہیے, پھر الیکشن ہونے چاہیے, اب آپ کہہ رہے ہیں الیکشن پہلے ہونے چاہیے. تو یہ تبدیلی تو ہے, لیکن بالکل صحیح, آپ کا پوائنٹ صحیح ہے. نہیں, میں ایک سال پہلے کہتا, ایک سال پہلے تو میں ضرور کہتا تھا کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے, پر یہ تو وقت ہے. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ الیکشن ٹائم کے بعد نہیں ہونے چاہیے. بالکل, یہ ذرا تھوڑی کلیریفائی کر لیجیے. میرا کوئی اگر ایسا بیان ہے تو آپ بتا دیجیے. میں تو 1.25 سال پہلے جب ہماری حکومت آئی تو میں کہتا تھا, جب اس وقت کہہ رہے تھے کہ الیکشن, تو وہ الیکشن کا وقت وہ ٹھیک نہیں تھا. الیکشن تو ٹائم پہ ہونے ہیں. جی اب بالکل ٹائم پر ہونا چاہیے. مجاہد بریلوی صاحب, سیاسی صورتحال میں مزید ہلچل بڑھتی جائے گی اور آپ کو ہوتے ہوئے انتخابات نظر آ رہے ہیں اس سال یا نہیں؟ اگر یہی سچویشن رہی, اگر اسی طرح کی جو ہے خرگوشوں کی پارٹی بنائی جاتی رہی ہے مینڈکوں کی, تو اور اگر اسی طریقے سے نون لیگ جو ہے ان کے چھتر سایہ میں جو جن کے میں بارے میں کہہ رہا ہوں اگر اپنے کو رکھا اور ان کو اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے, مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. دوسرے, آپ رپورٹر رہے ہیں, میں آپ کو شاید میرے ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں, اب جو آنے والا جب 14 اگست کو ان کی گورنمنٹ ختم ہوں گی تو کیئر ٹیکر یہ گورنمنٹ بنا ہی نہیں سکتے. پنجاب کے بعد نہیں بنی نا, آج 7 ماہ ہو گئے ان کو, اور کے پی میں انہوں نے ضرور رکھا ہے بجٹ, اور یہ ایک انٹریم سیٹ اپ بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں.
वो 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, उसमें कौन कौन बंदा होगा? मैंने तो सुना है कुछ लोगों के इंटरव्यूज भी शुरू हो गए, आप मालूम कर ले इस्लामाबाद में। तो जनाब ये जो आप नेशनल गवर्नमेंट टाइप चीज होगी, तौर पर इलेक्शन नेशनल गवर्नमेंट टाइप चीज होगी कोई, इंटरिम गवर्नमेंट यानी निगरान नहीं, इंटरिम सेटअप, इंटरिम गवर्नमेंट। और ये इसमें वो जो उसकी तलाश कमेटी अपना काम कर रही है। एक आध तो मैं भी जानता हूँ तलाश कमेटी, तो बरेलवी साहब आपका नाम है उसमें? नो, अगर नहीं, क्योंकि सीजन हवा चल रही है ना, पहले होता मेरा बाद में आता। हवा चल रही है, बड़े बड़े साफियों के नाम आ चुके हैं। आप सिफारिश करें, अच्छा है ना। अब इस उम्र में आके अगर थोड़े दिन हम भी इस्लामाबाद में सैरे कर लेंगे, गाड़ियों में बैठ जाएंगे, ट्रैवलिंग कर लेंगे, तो आपका क्या बुरा जाएगा? पार्लियामानी लॉज मिल जाएगा, 50 करोड़ मिल जाएंगे। नहीं, वही 50 करोड़ रुपए कम से कम 20 करोड़ तो मिल जाएंगे ना शेख साहब के में से। नहीं, बिल्कुल ऑन एयर कर देते हैं। ईसा, एक ये भी बात है जो भी बात की मुजाहिद बरेलवी साहब ने, आपको कहीं उड़ती सुनाई दी है कोई पावर ड्राइंग रूम्स में यहाँ पे इस्लामाबाद में? क्योंकि पहले भी सुन रहे थे कोई इंटरिम सेटअप या नेशनल गवर्नमेंट टाइप होगी, और कहा यह जा रहा है कि शायद खाकान अब्बासी साहब उसके प्राइम मिनिस्टर होंगे और वो 2 साल चलेगा। बातें तो बहुत चल रही हैं ज़मीर साहब, मसला ही है। देखिए, जब मैं या आप हम अपने प्रोग्राम में बैठ के किसी आए हुए शख्स से ये सवाल करते हैं ना कि आपको नज़र आ रहे हैं इंतखाबात होते हुए, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये मसले की जड़ है। मतलब ये सवाल करना है, सब कुछ है, एक किताब है, तो टाइम पे हो जाना एक किताब है, ये सवाल करना बनता है। आपको नज़र आ रहे हैं, एक बंदा कहता है मुझे नज़र आ रहे हैं, एक कहता है मुझे नज़र नहीं आ रहे। मतलब ये पामिस्ट्री की दुकान खोली हुई है, पॉलिटिशियंस ये उनसे ये पूछते हैं कि आपका वजदान क्या कहता है। राजा रियाज कहते हैं मुझे 6 महीने तक नज़र नहीं आ रहे, कोई कहता है मुझे 4 महीने पहले नज़र आ रहे हैं, कोई कहता है बड़ी ईद से पहले कुर्बानी हो जाएगी। वो शेख रशीद जिस तरह, मतलब अगर आपने इस तरीके से मुल्क चलाना है, बस फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है ना। मतलब ये कोई तरीका कार है? ये बच्चे इस तरीके से काम नहीं करते। ये पॉलिटिशियंस, इन्होंने दिहाइयाँ गुजार दी, बड़े बड़ी स्ट्रगल्स की, इन्होंने मुश्किलें झेली, सब कुछ झेलने के बाद अगर आज ये सब कुछ कर रहे हैं ना, कंक्लूड मैं कर देता हूँ वो तहरीक इंसाफ के हवाले से जो कहा शेख साहब ने, मैं यानी कि पार्टी जाहिर है कि उनके लोग छोड़ गए, लेकिन दे वर मेंट टू लीव ना, यही होना था। फिर आप उनको क्या हार्डेंड क्रिमिनल समझते हैं कि वो तो है। फिर तनकीद करते हैं कि उन्होंने रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, 2 डंडे खा के भागे। मतलब क्या है वो ट्रेन मिलिटेंट्स है। नहीं, ईसा नकवी ने जो कह दिया ना, यही होना था, एक आम बंदा यही करता है ना, आप मुझे 2 डंडे मारेंगे मैं भाग जाऊंगा भाई। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। ईसा ने कहा है कि यही होना था, तो चलो आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।